मिस फहा तशरीफ लाएं, इसने बड़े पुरकश अंदाज में कहा। वो अंदर आ गई। बैठें प्लीज, हन ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो शुक्रिया कहते हुए इसके आईने सामने बैठ गई। इसकी सीवी पहले ही इसकी मेज पे मौजूद थी। खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं प्लीज, हन ने एक नज़र इसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम फा हनफी है। मैंने एफएससी कंप्यूटर साइंस में बीएस किया है। वो कहती ही चली गई। कोई वर्क एक्सपीरियंस? इसने पूछा। सर, मैं फिलहाल इंटरलॉब में सेटर कंप्यूटर आर्टिस्ट के तौर पर हिप कर रही हूँ, इसने कहा। आपका एकेडमी रिकॉर्ड तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आपका यूनिफॉर्म, बैक पैंट और वाइट शर्ट और ब्लैक कोट होगा। क्या आप पहन लेंगी? हिब ने पूछा। ब्लैक पैंट तक तो कोई इसको अफसोस ना था। वो इस वक्त भी जीन्स पहने हुए थी, कोट भी पहन ही लेती, लेकिन वाइट शर्ट? सर, मैं रंगीन शर्ट पहनूंगी, इसने कहा। चले ठीक है, कोट के साथ दुपट्टा नहीं चलेगा, हन ने फिर कहा। वो एकदम बहक गई। दुपट्टे मैंने लेना जरूरी है, वो जरा तेजी से बोल गई थी। हन ने एकदम इसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है, मैं दुपट्टे के बिना नहीं आ सकती। सॉरी, इसने हन की तरफ देखते हुए कहा। चलें ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर आप अहल हों तो आपको कॉल कर देंगे, हन ने इसकी तरफ सीवी बंद करते हुए कहा था। वो एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा करते हुए बाहर आई। मेरा नहीं ख्याल तुझे ये हिब मिलेगी फहा, इसने सोचते हुए कहा। ना तो ना सही, मैं तो कभी नहीं आऊंगी दुपट्टे के बिना। वो अपनी तरफ से इस नौकरी को लात मारते हुए घर वापस आ गई। वह एक नया ड्रामा शुरू हो था। फूफो आई हुई हैं, इसने किचन में दाखिल होते हुए चाय बनाती राह से पूछा। जी मैम, अपने इकलौते फर्जंद के, राह ने हंसते हुए कहा। अभी परसों तो होकर गई थी, इसने बेजारी से कहा। मेरा ख्याल है वो आज किसी खास मिशन पे आई हैं, राह ने अंदाजा लगाया। कैसा मिशन? वो चौंक गई। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कबरा मर जाऊंगा, राह गुनगुनाते हुए चाय लेकर बाहर निकल गई। इसने एक लंबी सांस भरते हुए मुंह धोया और बालों में कंघी फेरते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। बावाज बुलंदी इसने सबको सलाम किया। राखी फूफो ने बड़े प्यार से इसे गले लगाकर इसका माथा चूमा। शहजाद इसकी तरफ देखते हुए धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। कैसा हुआ तेरा इंटरव्यू? इसने अपने पास बिठाते हुए पूछा। बस ठीक हो गया, इसने कहा। चलो कोई नहीं, वैसे भी तुझे अब नौकरी की क्या जरूरत? शहजाद को एक फोटो स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वो बहुत खुश था। मुबारक हो बहुत बहुत। वो शहजाद की मुसलसल मुस्कुराती इंतहाई दिलकश आंखों की ताबीर न लपाती रही थी। तुझे ही बहुत मुबारक हो कद्दास, बस अब मुझे तारीख देते, मैं आज तारीख लेकर ही जाऊंगी। वो असल मुद्दे पर आ गई। ये मेरे पास तुम्हारी अमानत है रुकैया, जब दिल करे ले जाना, कद्दास ने मुस्कुरा कर कहा। बस तो फिर ठीक है। अनम के साल वाले भी शादी जल्दी करना चाहते हैं। मैं इनसे बात करके तारीख तय कर लेती हूँ। अनम की बारात आएगी और शहजाद का वलीमा हो जाएगा, रुकैया कहती चली गई। जैसा तुम्हें बेहतर समझे रुकैया, कद्दस ने हर तरह से राजी थी। ले मेरी रानी, मुंह मीठा कर। तुम दोनों मेरे इकलौते भाई की आखिरी निशानी हो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा आबाद रखे।
انہوں نے برفی کی ڈیلی اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے دعا دی تھی۔ وہ بس ایک لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ وہ تینوں نفر شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب حاتم قریش اصل بات کی طرف آئے۔ اب تک تمہارے کتنے شوٹ ہو چکے ہیں راشدہ؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈیڈ 3 ہو چکے ہیں۔ سر ہیڈ آج کل میرے چوتھے سٹار ہو چکے ہیں۔ راشدہ کی اداؤں کی کیا ہی کہنے تھے۔ یعنی BBA مکمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ ڈیڈ مجھے ایک فوٹو شوٹ کے کئی لاکھ روپے ملتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے مجھے BBA کرنے کی؟ اس کا دل چاٹ ہو چکا تھا پڑھائی سے۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارا BBA مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں کمپنی سنبھال لوں گی، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ سکھا جاؤں گی اور میں ایک دن سب کچھ تمہیں سونپ کر خود چین کی بنا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہی چلے گئے۔ ڈیڈ مجھ سے نہیں ہوتا آپ کی طرح اتنا کام، میں جو کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، راشدہ نے کہا۔ پھر ایسا کرو پہلے شادی کر لو اور اپنے شوہر کی مرضی سے جو چاہے کرتی رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر دھمک کر ہی دی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ دیکھو راشدہ، میں اور تمہاری ماں کوئی اپر کلاس کے انتہائی کل دل ذہن کے لوگ نہیں ہیں۔ میں جب اکاؤنٹ کے ایک گاؤں سے اٹھ کر اس کمپنی میں ایک معمولی سا کلرک کی نوکری کرنے آیا تھا تو میری جیب میں ایک پورا 1000 روپے بھی نہیں تھا۔ بس ٹھن کر آیا تھا کہ محنت کروں گا۔ میں نے کہیں اور تمہاری ماں سے شادی ہو گئی تو اسے بھی لاہور لے آیا۔ دھیرے دھیرے خدا نے ایسا بھرپور سمیٹ کر جگہ نہ رہی۔ آج اس پروردگار کو دیا سب کچھ ہے میرے پاس، دولت، شہرت، عزت، سب کچھ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری یہ برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو یوں نہ سلامتی رہے۔ تم جو کر رہی ہو مجھے شروع دن سے ہی ناپسند تھے۔ ایک ماڈل کو لوگ صرف رشک اور شدت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، عزت بھری نظر سے نہیں۔ میں صرف تمہاری ضد کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے جا رہے تھے۔ ڈیڈ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ راشدہ تنگ آ گئی تھی۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماڈلنگ سے اگلی چین سے مارنے سے پہلے ہی شادی کر لوں۔ انہوں نے کہا۔ ڈیڈ شادی شدہ لڑکیوں کے لیے شو بزنس میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور جب آپ میرے باپ ہو کر میرے اس کام سے راضی نہیں تو پھر شوہر کیسے راضی ہوگا؟ راشدہ نے کہا۔ میرے بل سے نہ کرنا دے، میں بس اپنی فرض سے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا۔ چاہے میری زندگی داؤ پہ لگ جائے؟ راشدہ بھڑک اٹھی۔ شادی کر لینے سے کسی کی زندگی دباؤ پہ نہیں لگتی راشدہ، حاتم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شو بزنس میں کام کرنے والی لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے، انہیں کوئی عزت کی نگاہ سے ہی نہیں دیکھتا۔ ویسے بھی تم 22 سال کی ہو گئی ہو، پہلے شادی کر لو، اس کے بعد اپنے شوہر کی رضا کر کے مرضی کرتی رہنا۔ رانی نے شوہر کی طرف تاریخ کی۔ اماں پلیز میرے ساتھ بچوں جیسی باتیں نہ کریں۔ آپ ماں باپ ہو کر میری وجہ سے اتنے انسیکیور ہو رہے ہیں تو سوچے کہ شوہر کی نامانی وہ اجنبی شخص کیا کرے گا میرے ساتھ۔ وہ تو مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دے گا۔ ایسا غصہ آ گیا۔ میں تمہارے لیے کسی لہر فلمی کا رشتہ تلاش کر لیتا ہوں۔ ہمارے تمہارے ماڈلنگ والی شرط پہلے ہی ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ راشدہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ ڈیڈ مام پلیز مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کی عزت پہ حرف آتا ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ اس کی بنیاد دل دھڑک گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔
تبھی ریونی دروازہ کھول کر ہن کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ وہ آ گیا میرا وکیل، اب وہ خود ہی لڑے گا میرا کیس۔ راشدہ بڑی جوش سے اپنی کرسی سے اٹھی تھی۔ ہن گاڑی لائے کرتے ہوئے ان کی طرف آ گیا۔ ہن دیکھو نا ڈیڈ کیسے نچڑ کر رہے ہیں مجھ پر۔ وہ زور سے ہن کے ساتھ لگی تھی۔ ہن فارس اس کے دل ایک دفعہ ڈر ڈول کر رہے تھے۔ وہ اپنے بازو اس کی نرم کندھوں پر گرا لپٹے ہوئے حاتم قریشی اور نانی قریشی کی طرف آ گئے۔ کیسے ہے میرا پیتل؟ حاتم قریشی اسے ہمیشہ ہی بہت فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماموں۔ آپ دونوں کیسے ہیں؟ وہ ان سے گلے مل کر نورانی سے پیار لیتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ نانی اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ اس بیچارے کو یوں ڈرا کر رہی تھی۔ آپ دونوں اس سے مسکراتے ہوئے پوچھے تھے، اسٹارٹ کر کے کئی ہزاروں نفلوں کا ثواب جو ملتا ہے ہمیں۔ نانی نے کہا، ہن یہ مجھے کہہ رہی ہے شادی کرو۔ بھلا میں ابھی شادی کیوں کروں؟ وہ تھڑک نورانی نے سارے ماجرا اسے کہا سنا دیا۔ ایسا کرو اپنے جیسے کسی ماڈل سے ہی کر لو۔ ایسے تمہارے شو بزنس میں کام کرنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ہن نے ایک نیا سجاؤ چھوڑ دیا۔ میں لو مزاج کر لوں جو لو ہوا تھا۔ راشد نے ایک نیا اعتراض جھاڑ دیا۔ تو کر لو کسی سے پیار۔ شو بزنس میں تو بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ہن نے کہا، تم میرے ساتھ ہو یا ان دونوں کے ساتھ؟ وہ بگڑ گئی۔ یار میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہی ہوں، تمہیں پتا تو ہے۔ ہن کو ہنسی آ گئی۔ اچھا چھوڑو، اتنے دنوں بعد آئے ہو، بیچارہ بچہ، سکون سے 2 گھڑی بیٹھ تو لینے دو اسے۔ نورانی اسے ڈھانپا اور وہ برے سے منہ بنا کر چلے گئی۔ تیرا کام کیسا جا رہا ہے ہن؟ انہوں نے پوچھا۔ ارے اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ آج کل 5 انگلیاں گھی میں ہیں، اس کڑھائی میں ہے اور اس کا ماسٹر ہن فارس ہے۔ دی کمیٹی اسٹیٹ حاتم قریشی کہتے چلے گئے۔ یہ سب آپ کی مدد اور دعاؤں کی بدولت ہے ماموں جان، ہن نے کہا۔ اللہ ہمیشہ کامیابی دے، کھانا کھا کر جانا۔ اب نورانی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیراتے کہا۔ کل اس شوٹنگ کے لیے کراچی جانا ہے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رقیہ نے انم کے سسرال والوں سے بات کر کے اس کے اور فہا کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ اس کے کراچی سے واپس آنے کے چند دن بعد ان دونوں کا نکاح تھا۔ اب بھی اس نے اپنے سیل اٹھایا اور فہا کا نمبر ملایا۔ وہ رات کے کھانا کھا کر چائے بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو یاد ہی کر رہی ہوں۔ فہا کو ہنسی آ گئی۔ ہاں مجھے پتا ہے تم مجھے کتنا یاد کرتی ہو۔ شہزاد کو اس کے لہجے کی اشاعت واضح محسوس ہو گئی تھی۔ ہاں میں آپ کو ہر پل یاد کرتی ہوں شہزاد، آپ کو کیا پتا، اس نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ مبارک ہو، تمہارا حب ہو گیا ہے، شہزاد نے کہا۔ شکریہ، فہد نے کہا۔ کب جا رہے ہیں آپ کراچی؟ اس نے پوچھا۔ پرسوں صبح، شہزاد نے کہا۔ بس اپنے کام سے کام ہی رکھیے گا، اچھا؟ فہد نے کہا۔ تمہیں پتا بھی ہے میرا کام کیا ہے؟ شہزاد ہنسا۔ ہر وقت خوبصورت لڑکیوں میں گھرے رہنا۔ اب تو شاید وہ کر رہا تھا۔ میں پوری طرح اپنے کام سے کام ہی رکھوں گا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کلاس کا کال کاٹ دوں نا؟ فہد نے کہا۔ اپنی دفعہ مذاق برداشت ہی نہیں کرتی ہو، شہزاد نے کہا۔ خیر سے جانا، گڈ نائٹ، فہد نے دھیرے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ وہ آج فارس انڈسٹریز میں شوز لے کر آئی تھی۔ وہ 2 دن پہلے ہی اس سلیکشن کال آ گئی تھی۔
کل اس نے انٹر کلب کو خیر بات کہا اور آج فائز انٹرپریس چلے گئی۔ خوفی معاملات ہنر نے اسے جلدی ہی اندر بلوا لیا۔ تشریف رکھیں مس فہا، وہ بولے۔ فہا شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ چاہیں تو لائن شرٹ کے ساتھ دوپٹہ لے سکتی ہیں۔ میرے لیے ظاہر نمائندہ نشہ کبھی بھی اہم نہیں رہی۔ ہمیشہ ہمیشہ ٹیلنٹ اہم رہا ہے۔ وقت کی پابندی کیجیے گا، اپنے کام سے محبت کیجیے گا، ہن نے اس کی سی وی پر سائن کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، فہا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ شاہد صاحب سے مل لیں، وہ آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے، ہن نے کہا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس نے ہن کو اپنے کام سے پوری طرح۔ صبح تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے ہوٹل سے شوٹنگ سیٹ پہ پہنچا۔ تقریباً سبھی لوگ اس سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ فوٹوگراف نے فوری اسے ریڈی ہونے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد راشدہ بھی پہنچ گئی تھی۔ کمیونٹی سیٹ کے ساتھ انتہائی چسٹ شرٹ پہنی، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، بازو میں فل لیگ پر ایک پرس ٹنگائے ماڈل تھی۔ شازیہ کافی دیر تک اس پر نظر نہ ہٹا سکا۔ کیا ہوا، ہوش اڑ گئے؟ میک اپ آرٹسٹ نے اسے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے خیال سے وہ ہوش اڑانے ہی تو آئی ہے، شہزاد نے کہا۔ تمہارا پہلا شوٹ ہے؟ اس نے پوچھا۔ شہزاد اعصاب سے سر ہلایا۔ شادی شدہ ہو؟ اس نے پوچھا۔ شاہد فوری طور پر جواب نہ دے سکا۔ اگر شادی شدہ ہو تو شو بزنس میں تمہارا کوئی جگہ نہیں ہے، میک اپ میزبان نے کہا۔ نہیں، سنگل ہوں، شہزاد نے کہا۔ وہ جو ہوش اڑانے آئی ہے نا، بس اسے قابو میں رکھنا۔ حاتم قریشی کی بیٹی ہے، وہ شو بزنس کی شہزادی دیکھنا کیسے تمہیں دنوں میں آسمانوں تک لے جائے گی، میک اپ میزبان کہتا ہی چلا گیا۔ شہزاد ایک بار پھر نظر بھر کر راشدہ کو دیکھ رہا تھا۔ اب شادی مت کرنا، اس نے شہزاد کو ریڈی کرتے ہوئے کہا۔ راشدہ اور شہزاد 15 دن کراچی میں رہے۔ اس دوران راشدہ اچھی خاصی فہار بھی ہو گئی تھی۔ راشدہ نے بھی اس کی کمپنی کافی جگہ کی تھی۔ شہزاد اچھی خاصی پرکش اور سرخش شخصیت کا مالک تھا، تبھی تو شو بزنس جیسے فیشن میں گھس گیا تھا۔ 15 دن بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے فون نمبر لے کر لاہور واپس آ گئے۔ ان کی واپسی کا ایک ہفتے بعد وہ شوٹ لانچ ہوا۔ راشدہ تو پہلے ہی بس ماڈل تھی۔ شہزاد کی صحیح معنوں میں دھوکے میں مچ گیا تھا۔ اس کے فوٹو چین کے چہرے کے لیے فائز کی لائن لگی ہوئی تھی، ایک کے بعد ایک مشرق شوٹ ویڈیو۔ وہ ایک دم ہی سپر سٹار بن گیا تھا۔ اس دن بھی وہ رقیہ اور انجم کے ساتھ بیٹھے رات میں کھانا ہی کھا رہا تھا جب رقیہ نے اس سے شادی کی بات چھیڑی تھی۔ بس میں اب کل پرسوں جا کر تیری اور فہد کی شادی کی تاریخ طے کر دوں گی۔ پہلے دن تیری بارات جائے گی اور اگلے دن انم کی بارات آئے گی اور ساتھ تیرا ولیمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا شازن؟ وہ سر سے پوچھ رہی تھی۔ امی، اگر آپ مناسب سمجھے تو میری شادی کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیں، اس نے ہلکی سی احتجاج کرنا چاہا تھا۔ شہزاد ابھی تو ایک شوٹ کر کے آیا ہے اور مجھ سے شادی ملتوی کرنے کا کہنے لگا ہے۔ کل تو جب 15-10 شوٹ کر لے گا تو آ کر کہے گا کہ شادی سے انکار ہی کر دو۔ رقیہ اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ امی، میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں نے تو بس تھوڑا وقت چاہ رہا تھا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ کتنا وقت؟ رقیہ نے پوچھا۔ وہ بول نہ سکا۔ شہزاد تو جتنا مرضی وقت لے لے بیٹا، لیکن بس مجھ سے اس بات کی ضمانت دے کر آخر میں تو شادی فہد سے ہی کرے گا، انہوں نے کہا۔ اچھا امی، سوری، آج جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔
نظر بائسا ہو کر کہا تھا۔ رقیہ انم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن قدس کی طرف جا کر شازیہ اور فہد کی شادی کی تاریخ طے کر آئی۔ جاری ہے